साल इलेक्शन का साल है और मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी हवाले से है। 2021 जुलाई इमसाल जो इलेक्शन होने जा रहा है, हम उसी हवाले से आज जो है गुफ्तगू भी करेंगे। तो मैं चूँकि समझती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताऊँ और इसके हवाले से कि ये क्यों की जा रही है और इसका मकसद क्या है। आप सबको पता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की गुज़िश्ता 7 दहाइयों की सियासी, माशी और माशरती तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार का गैर जानिबदाराना और अक़ीदत पसंदाना अगर तज्ज़िया किया जाए तो ये बात बिला तअस्सुफ़ व तरदीद कही जा सकती है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लेने के बाद इब्तदाई चंद सालों के सिवा तमाम अरसा इस मुल्क के सियासतदानों ने इसे दुनिया के लिए काबिल रश्क बनाने के बजाय उसे बाइसे इबरत बना कर रख दिया। सियासत में जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने और करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में उसे मॉडल रियासत बनाने के बजाय इसे ज़ाती, ख़ानदानी, इलाकाई, सूबाई और फ़िरका वारियत का मरकज़ बना कर रख दिया। सियासी अजारादारी, माशी लूट खसूट, इंतज़ामी बदनज़मी, अदालती जानिबदारी और मजहबी तरफ़क़ाबाज़ी ने अज़ीमुल शान मुल्क तो हम बात कर रहे थे कि गैरतमंद कौम को आलमी सतह पर खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत, एक मकरूज़ मुल्क, एक करप्ट माशरा और एक इंतहाई पसंद दहशतगर्द मुल्क बना कर रख दिया। करप्ट सियासी और माशी रवैयों के बाइस आलमी बरादरी में हमारी पोजीशन काबिल ज़िक्र नहीं रही। इन खराबियों के तदारक के लिए और मुल्क की नेक नामी और तरक्की की खातिर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में लाकर पूरे 20 सालों की मुसलसल अनथक सियासी जदोजहद के बाद जब ईवान इक़्तिदार में कदम रखा तो ख़ानदान, सियासत और जागीरदारा मईशत और रिश्वतखोर करप्ट माफिया ने उसे नाकाम बनाने की कोशिश की और जो चाले वो चली, वो कोई पोशीदा अमर नहीं। अपने आला कौमी मकासद की तकमील में तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुखलिस, बेबाक और असूल पसंद क़यादत के परचम तले गुज़िश्ता तकरीबन 3 सालों से मसरूफ़ जहाद है और पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर एक बाइज़्ज़त कौम, एक बावकार मुल्क बनाने के लिए तमाम तर मुखालफतों के बावजूद करप्शन से पाक माशरे की तकमील के लिए सरगर्म अमल है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी मुखालफिन और दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को शिकस्त देकर तब्दीली के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे जिसका वादा और अज़्म लेकर वो इक़्तिदार में आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमसाल जुलाई में आज़ाद कश्मीर में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। इन इंतखाबात में हस्बे साबिक तमाम सियासी पार्टियां हिस्सा लेने के लिए पर तोल रही हैं। आपके सामने आज़ाद कश्मीर की सियासत में बरादरियों, इलाकाओं, नारों और नज़रियों का बड़ा अमल दखल होता रहा है, लेकिन आम आवाम, गरीब और नातार तबके को कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला। अब अगर आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात की जाए, बिलखसूस हल्का LA3 जो गो न गो मसाइल से बड़ा पड़ा है, ना तो सेहत और सफाई का मुनासिब इंतज़ाम है, सड़कों का निज़ाम भी पसंद नापसंद की बुनियादों पर किया जा रहा है, MLA फंड की बंदर बांट की जाती रही है, असल मुस्तहिक लोगों तक उनका हक नहीं दिया जा रहा, ख़वातीन को यकमुश्त नज़रअंदाज किया जाता रहा है, बल्कि अमली सियासत में ख़वातीन को दूर रखने के लिए साथ साथ फ़ोटो सेशन तक महदूद करने की साजिश की जाती रही है, जबकि ख़वातीन आबादी का 52% हिस्सा हैं। सियासी मुदाखलत की वजह से अदारों को तबाही के दाने पर ला कर छोड़ दिया। मैं किस महकमे को डिस्कस करूं, बल्दिया से लेकर MDA तक करप्शन की दास्तानें ज़बाने ज़र्दे आम हैं। हरियाणपुर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी का वाज़ह सबूत है। हर आने वाली गवर्नमेंट ने वादा किया लेकिन तवज्जो से मरहूम रहा। महाजरीन न्यू सिटी एक अरसा दराज से हकूक़ से महरूम हैं। वो बार बार अपने कुनबों समेत सड़कों पर आते रहे, मगर गवर्नमेंट ने ज़ैली कुनबाजात पर कोई तवज्जो नहीं दी।
ان کو لالی پاپ دے کر ٹرکایا جاتا رہا۔ جناح ماڈل ٹاؤن جس کو کرپشن کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، جناح ٹاؤن کو اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح مکمل کیا جانا تھا، لیکن ہماری سیاسی نالائکیوں کی وجہ سے یہ بد انتظامی اور کرپشن کی نظر ہو گیا۔ تعلیمی اداروں کو کورونا کی وجہ سے بند کر کر طلباء کا تعلیمی خرچ کیا اور کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ پرائیویٹ ادارے جو گورنمنٹ کو ایک طرف ٹیکس کی مد میں اور دوسری طرف بہترین تعلیمی نظام دینے اور 50% جابس پرووائڈر کرتے ہیں، اس کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے مکمل بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اگر اداروں کو فرداً ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں وقت کا ضیاع ہوگا۔ اس لیے بہت جلد ہم نے ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، جس میں 15 سال کا وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جس میں حکومتی اداروں اور عوامی نمائندوں کی کارکردگی اور کرپشن سحر حاصل گفتگو اور ثبوت جلد دیے جائیں گے۔ میری آپ تمام صحافی بھائیوں سے، کالم نگار سے، تجزیہ نگاروں سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اس نیک کام میں اور نیک نامی کے جو لیے ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیں۔ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری ٹیم کے ساتھ مل کر اس پہ جو ہے شہر کے لیے یہ کام اور یہ خدمات بھی انجام دیں۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی، معاشی اور معاشرتی انصاف کے علمبردار ایک انقلابی جماعت ہے، جس نے پاکستان کی عوام کو کرپٹ سیاسی اور معاشی طبقات کے چنگل سے چھڑانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر مبنی منشور سے کامل اتفاق کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں میں اپنے حلقہ LA3 میں بحیثیت آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے حصہ لینے کے لیے قائدین و عمائدین اور اپنے سیاسی ہمدردوں اور ہم خیالوں سے تفصیلی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں آزاد کینڈیڈیٹ کے حوالے سے جو ہے اس کو کمپین کو چلاؤں گی بھی اور الیکشن بھی کنٹیسٹ کروں گی۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے میں ظلم و جبر، عدم مساوات، میں موروثی سیاست، برادری ازم، اقربا پروری اور فرسودہ نظام کے خلاف بغاوت کی مرتکب ہوئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے عمران خان کی متحرک اور مخلص قیادت میں آزاد کشمیر کی عوام بالعموم اور اپنے حلقہ کے عوام کے لیے بالخصوص موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ تمام بہن بھائیوں، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوانوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں، اپنے ملک و قوم، شہر کے لیے عمران خان کے ویژن کے مطابق کرپشن فری معاشرے کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب آپ میں سے جو بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں میڈم، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پوری تمہید باندھی ہے تحریک انصاف عمران خان پتہ ہی کہاں سے لے کر کہاں تک چلی گئی، تو ابھی آپ نے آخر میں جا کے ایک آزاد امیدوار کے چیز سے، بلکہ پارٹی کا صدر جو آپ کا یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے آپ اس کے ساتھ نہیں، تو آپ آزاد امیدوار کی طرف سے عمران خان کی یہ آپ کو عمران خان صاحب نے کہا ہے یا کسی اور نے کہا ہے کہ آپ آزاد امیدوار الیکشن لڑیں؟ دیکھیے، عمران صاحب نے ہم سب کو ایک ویژن دیا ہے جو کہ کرپشن فری معاشرے کی تکمیل ہے، اور یہ جو سیاست کی جاتی ہے برادری ازم پہ، موروثی سیاست کی، اس کا کلاکما کیا۔ اب جب آپ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ میں اس ظلم اور جبر کے خلاف اپنا جو آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے میں نے اعلان کیا، میں اس کے مرتکب ہوئی ہوں، لیکن یہ پارٹی والیشن اس وقت تک ہو سکتی ہے کہ جن صاحب کو صرف میں نہیں ہوں، میں فرد واحد نہیں ہوں پوری آزاد کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں جائیں، ایک ایک بندے سے پوچھیں جو وائلیشن ہو رہی ہے صدر کے خلاف اور جو پارٹی کے جو سرکردہ ہیں ان کے اگینسٹ جو ایک طویل جو ظلم کیا گیا ورکرز کے اور جو کارکن کش پالیسی اختیار کی گئی، اس میں بہت سی جگہ پہ بہت سے معاملات ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوں، میں نے اوپنلی آپ سب کے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات میں مرتکب ہو چکی ہوں اس جرم کی، لیکن یہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گی کہ ہم کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے۔ میڈم، جیسا کہ آپ نے تحریک انصاف سے بھی اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے، تو کیا پارلیمانی بورڈ میں آپ نے کوئی درخواست ٹکٹ کے اصول کے لیے دی ہے کہ میں بھی الیکشن لڑنا چاہ رہی ہوں؟ جی ہاں، یہ آپ نے بھائی چونکہ بہت اچھا سوال کیا، ہوتا اصولاً یہی ہے، اور یہی جماعتوں کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ آپ جماعت کے جو ہے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹکٹ جماعت کس کو دے گی۔ اب چونکہ میں اپنے حلقے کی حوالے سے بات کروں تو میرا حلقہ چونکہ LA3 ہے اور یہی وہ حلقہ ہے جہاں سے پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ تو سوچنا اور سمجھنا کہ پارٹی پریزیڈنٹ کے اگینسٹ
جا کے وہ مجھے ٹکٹ دیں گے، اس لیے پھر میں نے ٹکٹ کے اپلائی نہیں کیا تھا. میرے پاس کھلا آپشن تھا آزاد امیدوار کا، جو کہ میں ابھی آپ کے سامنے اعلان بھی کر دیا اور اس پہ ورکنگ بھی کروں گی. اچھا میڈم، آپ کے مقابلے میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے پرنسس سلطان محمود صاحب، کیا ان کا مقابلہ کرنے کی آپ صحیح کرتی ہیں؟ کیا سمجھتی ہے کہ آپ نے جو یہ اسٹیٹ لیا ہے اس میں آپ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ آپ سوچ رہی کہ آپ کو کامیابی ملے گی؟ دیکھیے، جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں یہ منی لنڈن کہلایا جاتا ہے، اور یہاں کے باسی بہت باشعور ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن مجبوریاں اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہمارے لوگ ہیں اقتدار میں جو آنا چاہتے ہیں وہ ان کے زمینوں کا سودا کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ ماضی بھی گواہ ہے، تاریخ بھی گواہ ہے کہ ایک بار اسی جو ہمارا شہر ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ ایک بندہ آیا اور وہ جیت گیا. اسی طریقے سے اب ہم جو ہے جماعتوں کے چنگل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. منشور جو ہے آج تک ہمیں نہیں دیا جاتا کسی بھی جماعت کے حوالے سے، اور بتایا جاتا ہے کہ بس اس کو ووٹ دے دیں، اس خاندان کی وجہ سے لاج رکھ لیں کیونکہ یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے، اس لیے آپ عزت رکھ لیں چاہے وہ کام کرے نہ کرے. مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل پرسوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نابینا ایک سڑک کے جو کھلے مین ہول میں گر گیا اور زخمی ہو گیا اور اس کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا. یہ تو حال ہے ہمارے منی لنڈن کا. پھر ہمیں اگر خصوصاً بات کروں بالخصوص اپنی بہنوں کا، خواتین کا، جس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ ہمیشہ سے ان کو نگلیکٹ کیا جاتا رہا، اس میں میں خود بھی ایک عورت ہونے کے ناطے سے شامل ہوں. خواتین کو پالیٹکس کے اندر صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود کیا جاتا ہے یا ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے. ہم اس سیاست کو نہیں مانتے، ہم اپنا حصہ بھی لینا چاہتے ہیں، اپنا حق بھی لینا چاہتے ہیں، اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ خواتین باشعور ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ کمپین بھی چلائیں گی اور کریں گی بھی. اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میرے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی، وہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ دیکھیں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو، بہت شکریہ. اس وقت موجود ہیں ہم پریس کلب میں اور یہاں سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. میرپور میں ایک سیاسی سرگرمیاں جو ہیں ان میں گرما گرمی زیادہ بڑھ گئی ہے. آج آزاد امیدوار کی انٹری ہوئی ہے اور ایک بڑی مروسی سیاست کو بقول ان کے انہوں نے خیر آباد کہا ہے. ڈاکٹر ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آزاد امیدوار کا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، یہ سوچ آپ کو کیسے آئی؟ دیکھیں، یہ سوچ مجھے ایک دفعہ پہلے بھی آئی تھی، لیکن ہم پھر پارٹی والیشن نہیں کی اور ہم خاموش ہو گئے. ہم نے کہا شاید حالات چینج ہو جائیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کو اسی طریقے سے نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے اور پاور پالیٹکس کے اندر ان کو کوشش کی جاتی رہی ہے کہ دبایا جائے، اور دبانے کے بعد ان کو جو ہے اپنے ایک مخصوص لابی کے ہاتھ چڑھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے علم بغاوت اٹھایا ہے. نیو سٹی میں دیکھیں متاثرہ منگلا ڈیم کے مسائل ہیں، ذیلی کماجات کے مسائل ہیں، بہت سارے میرپور کے مسائل ہیں. یہاں ایئرپورٹ کے وعدے کیے جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے. کیا آپ کے بھی وعدے ہوں گے یا ان کو عملی جامہ بنایا جائے گا؟ دیکھیں شاکر بھائی، میں نے جیسے آپ نے پریس کانفرنس میں بھی اس چیز کا بہت اچھے سے واضح ذکر کیا کہ ہم 15 سال کا وائٹ پیپر جلد شائع کرنے جا رہے ہیں، جس میں کہاں کی ٹرانسفرز کہاں پہ کی گئیں، کہاں کی کوٹا کہاں فل کیا گیا، کہاں کرپشن کی گئی، کس محکمے میں کس طریقے سے لوٹا گیا، اور کہاں جو ہے صرف پرسنٹیج کے طور پہ سڑکات بنائی گئیں اور دوائیاں دی گئیں. تو یہ جو ہے ہم جلد اس پہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اپنا ایک منشور جو ہے آپ عوام کو دیں گے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. ہم آپ کے پاس ڈور ٹو ڈور آئیں گے. آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو کہہ دوں کہ ہم سب، میری بہنیں بھی، میں بھی، میرے بھائی بھی، نوجوانوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہی ہوں، آئیں اور اب جو ہے یہ جو ایک جمود ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں. ہم آپ کے پاس اپنا منشور لے کر آئیں گے، اور وہ منشور اس لیے دیا جائے گا کہ جب ہم اس پہ پورا نہیں اتریں گے تو وہ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اور اچھا، مجھے یہ بتائیں، ایم ایل اے کا کام ہوتا ہے جو قانون سازی کرنا، یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، گلیوں سڑکوں پہ سیاست کی جاتی ہے اور کوئی معیار تعلیم باقی دیگر جو ہے نا شہر کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہیں، سارے وعدے کرتے ہیں، آخر میں لولی پاپ دیا جاتا ہے. آیا کہ آپ اس پہ کتنا زور دیں گی بلدیاتی الیکشن کروانے کی طرف؟ میری پہلے بھی یہ خواہش رہی اور کوشش رہی، اور اب بھی میں انشاءاللہ جیسے ہم لوگوں کو موقع، اگر خدمت کا موقع ملتا ہے تو ہم بلدیاتی الیکشن کی طرف جائیں گے. یہی وہ چیز ہے جو ہمارا مسنگ پلیس ہے اور ہم کام نہیں کر پائے. پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے، جس کو طلباء یونین کے اوپر یہ جو لگایا گیا، وہاں پہ ہماری تربیت گاہ ہوتی تھی، وہیں سے لیڈر بنتے تھے، جو کہ روک دیا گیا. اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. جی بالکل، انہوں نے آپ کے سامنے اپنا منشور اور موقف رکھ دیا ہے اور فیصلہ عوام کا ہے. اور اسی کے ساتھ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاکر چودھری، لاجواب نیوز، میرپور، آزاد کشمیر.